अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस FM 88.6 के सभी सुनने वाले और देखने वालों को फहमीना अरशद का सलाम। और जनाब, आज हफ्ते का दिन है और मेरा प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आज के दिन अपने प्रोग्राम किताब कहती है में किसी न किसी किताब को मेहमान बनाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो किताब की मुसन्निफ़ा, शायर, शायरा, मुसन्निफ़ वो भी उनके साथ होते हैं और किताब के बारे में हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि जनाब किताब में क्या है और मुसन्निफ़ ने जो उसमें जो कुछ लिखा है या शायरी की है उसके मुहर्रिकात क्या रहे होंगे, और क्योंकि क़ारी जो है वो ज़रा मुतजस्सिस होता है जब वो पढ़ रहा होता है कि जनाब ये तख्लीक़ जो अमल में आई है आखिर इसके पीछे वजह क्या है, शायर क्या सोच रहा था जब ये शेर लिखे गए, या मुसन्निफ़ क्या सोचा था जब ये कहानियाँ लिखी गईं या अफसाने तराशे गए। तो यही मौजू वो रहता है हमारा इस प्रोग्राम में। और माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा हमारा बुनियादी मकसद जो हमारे रेडियो का है वो है ट्रैफिक अलर्ट्स आप लोगों को देना, तो वो भी हम साथ साथ आपको देते रहेंगे। और जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आपको पता ही है कि टेलीफोन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। 0315008824 वो नंबर है। और फेसबुक पे हम लाइव जाते हैं, तो फेसबुक पे जहां हमारी वीडियो चल रही होती है वहां भी आप कमेंट्स के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात, जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश ही होती है कि प्रोग्राम थोड़ा सा सुन लिया करें, उसके बाद प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू किया कीजिए, अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है चलते हैं आगे और देखते हैं आज हमारी किताब जो है वो कौन सी है, कौन सी किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये नील किताब मुझे मिल जाएगी, थैंक यू। तो जनाब, किताब जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है फरेब आगाही। और ये देखिए, वो देखने में ऐसी है, इसका सरवर्क ये है और पस वक्त जो है वो ये है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसका सरवर्क जो है वो डिज़ाइन किया गया है, बहुत अट्रैक्टिव। और इसकी जो शायरा है ये एक शेरी मजमुआ है और इसकी शायरा जो है उनका नाम है नील अहमद। तो आप ये समझ लीजिए कि आप किताब को देख के भी कह सकते हैं कि ये नील किताब है क्योंकि ये नीली है। जी। और ये है जनाब अली हमारी शायरा जिनकी तस्वीर जो है वो पसे वक्त पे लगी हुई है और वो हमारे साथ आज मौजूद भी हैं यहाँ पर, तो उनसे भी हम बात करेंगे और यकीनी तौर पर कि जो है आप जान पाएंगे कि ये इस किताब के अंदर क्या है, क्योंकि वो अपना कलाम भी आपको पढ़ के सुनाएंगे इसमें से, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें करेंगे। वो कौन है, क्या करती हैं, उनका तारुफ क्या है। तो जनाब हम खुशामदीद कहते हैं नील को आज। अस्सलाम वालेकुम नील। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी किताब लेके जो है वो हमारे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया, और FM 88.6 की इंतज़ामिया का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब। अच्छा, अब ये है कि हमारे जो सुनने वाले हैं और फेसबुक पे हमें लाइव देख भी रहे होते हैं, तो हमारे नाजरीन भी हैं और हमारे सामीन भी हैं, तो उनके लिए आप बताइए ये नील अहमद जो है ये कौन है? नील अहमद कौन है? सबसे पहले तो नील अहमद एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही है। तो नील अहमद जो है, आप तालीमी पस मंज़र के हवाले से, हाँ, जो भी आप आप करवाना चाहते हैं जिस तरह से भी, और आप एक शायरा हैं ये तो हमें पता ही चल गया। इसके अलावा आप क्या हैं, क्या करती हैं? मैंने मेरे 3 मास्टर्स हैं। मेरा पहला मास्टर फ़िलासफ़ी में है, कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद MBA मार्केटिंग किया था। उसके बाद MA उर्दू किया, उर्दू की तरफ आ गई क्योंकि बचपन से लिख रही थी, तो सोचा उर्दू में ही फिर कुछ कारनामे अंजाम देते हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो उर्दू की तरफ आ गई। उर्दू में मास्टर्स किया और अब MPhil रीडिंग PhD चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में, और मौजू है तर्जुमा निगारी। वाह,
اس کے علاوہ ایز اے ٹرینر پچھلے 8 سال سے کام کر رہی ہوں. سافٹ اسکل ٹرینر ہوں اور سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں. کارپوریٹ اور یونیورسٹی کے پروفیشنل ڈگری کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹریننگس کرواتی ہوں سافٹ اسکلس کی. اس کے علاوہ کتابوں پہ کچھ تجزیاتی مضامین فلسفیانہ نقطہ نظر سے لکھتی رہتی ہوں جو انڈیا اور پاکستان میں پبلش بھی ہوئے ہیں, ہوتے بھی رہتے ہیں, اور کتابوں کے ترجمے کر رہی ہوں. ایک کتاب آپ کے سامنے موجود ہے کامران رضوی صاحب کی, گو فار اٹ اس کا نام ہے انگریزی میں, اور اردو میں ہم نے ترجمہ کیا کر گزرو. اس کے علاوہ دوسری کامران رضوی صاحب کی کتاب ہے ری انوینٹ یور سیلف, اس کو ہم نے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور وہ پرنٹنگ میں ہے. اور تیسری کتاب جو ہے وہ اپنے رہنما آپ بنو کے نام سے ترجمہ ہو رہی ہے. اچھا, تو یہ سیلف موٹیویشن وغیرہ اس طرح کی یہ موٹیویشنل کتابیں ہیں, موٹیویشنل کتابیں ہیں. اچھا نیل, مجھے یہ بتائیے, کیا میں یہ سمجھوں کہ پیشہ ورانہ طور پر آپ ایک ٹرینر ہیں؟ استاد ہیں آپ, تربیت کار اور استاد, تربیت کار ہیں اور استاد ہیں. اور آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ میں فلسفی پڑھا رہی تھی ابھی کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں. میں نے ابھی سیمسٹر ختم ہوا ہے ابھی میرا. وہاں پر میں فلسفہ تاریخ یا ہسٹری آف فلسفی کہہ سکتے ہیں یا ہسٹری آف آئیڈیاز کہہ سکتے ہیں, اس نام سے ایک سبجیکٹ تھا, وہ پڑھا رہی تھی. اس کے علاوہ کالج آف بینکنگ اینڈ فائنینس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کورس بینکنگ کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی تھی, اور پاکستان اسٹڈیز. اس سے پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی میں اکنامکس اور فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں اردو پڑھائی, اردو لازمی. تو یعنی جس طرح ایک ہمہ جہد شخصیت آپ کی ہے کہ آپ اتنے سارے کام کرتی ہیں, آپ پڑھانے میں بھی, تدریس میں بھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. جی, اس کی وہ خوش نصیبی یہی ہوئی کہ بس وہ 2-3 ماسٹرز کر لیے, تو پھر مارکیٹنگ بھی میں نے ایک جگہ پہ پڑھائی ہے ICMAP میں. تو جہاں پہ موقع ملتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنا بیسٹ دیکھ سکوں, جس چیز سے استفادہ اسٹوڈنٹس آپ سے لے سکیں. بالکل وہی میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے سوسائٹی سے, اپنے ملک سے اتنا کچھ لیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کو لوٹانا بھی تو ہے نا. لوٹانا بھی تو ہے. تو کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ایمانداری سے لوٹا سکوں اور جتنا زیادہ لوٹا سکوں. تو کراچی سے ہی آپ کا تعلق ہے؟ جی, میرے 4 فادرز کا تعلق تو ٹرکی سے تھا. اچھا. لیکن پھر دادا جی یہاں آ گئے تھے مائگریشن کر کے, تو پھر بابا یہیں پہ پیدا ہوئے اور ہم پھر کراچی میں پیدا ہوئے. تو ہم پاکستانی کہلاتے ہیں اور اردو والے کہلاتے ہیں. اردو والے کہلاتے ہیں, ہاں جی ہاں. تو کراچی میں سارا آپ کا اپ برنگنگ, آپ کی پڑھائی, ابتدائی تعلیم جسے میں کہوں, جی وہ بھی سب آپ کا کراچی ہے؟ جی ہاں بالکل. میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے اور گورنمنٹ کالجز اور گورنمنٹ یونیورسٹی, جس کو ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا پیلا اسکول, پیلا کالج, پیلی یونیورسٹی زندہ باد. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہاں سے پڑھا اور میں وہاں کی طالبہ ہوں, اور مجھے انگریزی اور اردو دونوں آتی ہیں. دونوں آتی ہیں ورنہ آج کے بچوں کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. ہاں, یہ ایک پتہ نہیں کیوں ایک اسٹینڈرڈ اور ایک وہ بنا لیا گیا, ٹیبو بنا لیا گیا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ جس وقت تو پیلے اسکولوں کے علاوہ کوئی اسکول ہوتے نہیں تھے. یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے, رنگین اسکول جو ہے جس کو کہتے ہیں. خیر پیلا بھی ایک تو رنگ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو اگر یہ اس کے بعد والے اسکول ہیں ان کو بے رنگ اسکول کہا جائے تو کیسا ہے؟ تو پیلا رنگ ہم پہ اچھا چڑھا. جی جی بالکل فہمینہ جی, میں بالکل اس چیز پر اتفاق نہیں رکھتی ہوں اس بات سے کہ آپ ایک برانڈیڈ کالج کا یا برانڈیڈ یونیورسٹی کا یا برانڈیڈ اسکول کا ٹیگ لگا کے گھوم رہے ہیں, اور آپ جب بات کریں یا آپ اٹھے بیٹھیں یا کسی سے آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو تو کوئی فائدہ نہیں ایسی تعلیم کا کہ آپ کی زندگی میں اس کا اطلاع کی نظر نہ آئے, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے. جب آپ ان شعبوں سے واقف نہیں ہیں تو آپ, میرا نہیں خیال کہ آپ کی شخصیت اس طرح سے شخصیت سازی ہو سکتی ہے جیسی کہ اس معاشرے کو ضرورت ہے. ایک تہذیب یافتہ شخص یا ایک تہذیب یافتہ معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے. ذہانت اور قابلیت جو ہے وہ میراث تو نہیں ہے, Exactly. اور اس کو ہم الگ بھی نہیں کر سکتے, بالکل ایسا ہی کیٹیگرائز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ذہین نہیں ہو سکتے اور یہ جو لوگ ہیں وہ ذہین ہو سکتے ہیں. تو قابلیت, ذہانت, یہ تو خدا داد چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, ہمارے سامنے کی بڑی بڑی مثالیں ہیں جنہوں نے پیلے اسکول سے پڑھا ہے, پیلے کالج سے پڑھا تھا, اور وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, اور ماشاءاللہ سے, اور وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں. وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں, بالکل. اور مطلب یہ دیکھیں نا کہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اور وہ لڑکیاں بھی میں کہتی ہوں کہ خوش قسمت ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں میں ہیں, ورنہ تو عام طور پر تو دیکھا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ بیچاری فارچونیٹ نہیں ہوتی لڑکیاں. اگر ہم لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں, اس جینڈر کے حوالے سے بات کریں, تو گھر کی طرف سے آپ کو سپورٹ رہی ہمیشہ تعلیم میں. جی بالکل. اور یہ جو مطلب جو بھی آپ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کا پیشہ ہے یا آپ کا کام ہے یا آپ کی تخلیق کاری ہے, یہاں پہ گھر کی طرف سے سپورٹ کیسی رہی؟
مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ سناتی ہوں پھر ذہن سے نہ نکل جائے. میری تو گھر سے بغاوت بھی صرف اتنی ہے, میری تو گھر سے بغاوت بھی صرف اتنی ہے, مجھے نہ روکا کریں خواب خواب چلنے سے. تو بالکل فیملی نے سپورٹ کیا اور انہوں نے بالکل پڑھنے سے نہیں روکا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں روکنا بنتا بھی نہیں ہے. اور پھر جب آپ کی اچیومنٹ سامنے آ رہی ہوں کہ آپ نے گولڈ میڈل بھی لیا ہے اور آپ ڈفرینٹ جگہ سے سرٹیفائڈ بھی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ اچھی اور کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمت ہار دی کہ چلو کسی سبجیکٹ میں نہیں اچھے نمبر آئے تو ہمت ہار دی, ایسا نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتی ہوں, ہمیشہ کچھ کر کے دکھانے کی جستجو رہتی ہے, اور چونکہ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ ملتا ہے اور پھر سامنے والوں کو نظر آتا ہے. تو ایک فیملی میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ ہاں کچھ کر رہی ہے اور پازیٹیو چیزوں میں ہے, کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں ہے. سارے جاننے والے, ملنے والے, اٹھنے بیٹھنے والے, پڑھنے والے لوگ ہیں, پڑھنے پڑھانے والے دوست ہیں, یا بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس ظاہر ہے طالب علم ہے میرے, تو وہ اگر کسی کا آنا جانا بھی رہتا ہے, کوئی کتاب دینے آ رہا ہے, کوئی لینے آ رہا ہے, تو میری فیملی کو سب پتہ ہوتا ہے. سب پتہ ہوتا ہے. اچھا, ایک کہتے ہیں شاعر بہت حساس طبیعت ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, اور مصنف شاعر ان کو کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے نباز ہوتے ہیں, اور جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں آس پاس آپ بہت مطلب دوسروں کے بنسبت زیادہ چیزیں محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. پھر اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلاحیت بھی دی ہوتی لکھنے کی, تو اس کے بارے میں لکھتے بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو بھی تخلیق ہے, مطلب آپ شاعری کرتی ہیں, افسانے وغیرہ بھی لکھتی ہیں؟ ابھی تک تو نہیں لکھا, لیکن دیکھیں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے اگر شاعری بھی کرتی ہیں آپ, تو آپ کے کیا چیز ہوتی ہے جو محرک بنتی ہے ایک شعر کہنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی واقعہ یا کسی چیز سے آپ متاثر ہو جائیں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کسی چیز سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں, اور یا پھر یہ کہ متاثر ہونے کے لیے فطرت سب سے بڑی چیز ہے. مختلف حالات واقعات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں, یا کوئی چیز آپ ایسی دیکھ لیں جو آپ کو آسودگی فراہم کرے یا جو آپ کو غم دے دے, تو اس طرح کے چیزیں. اور دوسرا کچھ ایسے حالات اور واقعات بن جائیں جو آپ سے برداشت نہ ہوں یا آپ کو کرب میں مبتلا کر دیں, تو وہ پھر آپ کو کریٹو بنا دیتے ہیں, وہ پھر آپ سے کچھ نہ کچھ کروا دیتے ہیں. یا تو آپ پینٹر ہیں تو آپ پینٹنگ بنا دیں گے, اور آپ رائٹر ہیں تو آپ کچھ لکھیں گے, افسانہ یا شعر یا جو بھی آپ کا اظہار جو ہے وہ اظہار ہوگا کسی نہ کسی صورت, اور اظہار ہونا ضروری ہے. ہاں, اظہار ہونا. جو شخص اظہار نہیں کرتا, میرا خیال ہے کہ وہ انسان بھی نہیں ہے. ہاں بالکل, انسان ہونے کا مطلب ہی اظہار ہے. لیکن بہت سارے لوگ اظہار کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں, کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سارا دن اپنے آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر اس طرح سے بھی ہم دیکھیں, اگر مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, تو ہم سارا دن اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھوک لگی ہے, ہم اظہار کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اماں بھوک لگ رہی ہے, کچھ پکائیں. مطلب پیاس لگ رہی ہے, ہم جا کے کچھ پیئیں گے یا پانی پیئیں گے, یا اظہار کیا تو آپ کو سامنے سے آپ کی خواہش پوری ہوئی. بالکل, تو ہم پورا دن اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم خود کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ایکسپرٹیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ہم اپنی اسکلس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ایجوکیشن جو ہم نے حاصل کی ہوتی ہے اس کو سیل کر کے اس کے ریٹرن میں کچھ لے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں پہلوؤں سے دیکھیں تو دونوں پہلوؤں سے اظہار ہی ہے. انسان نام ہی اظہاریت کا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, لیکن شاید لوگ سمجھ نہیں پاتے اس بات کو. سوچتے نہیں ہے نا, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے اوپر. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے سوچنے کا کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں, ہم اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اور پھر چاہتے کیا ہیں, اور پھر اس کا اظہار کیسے کرنا ہے. جو ہم چاہ رہے ہیں اس کو پورا کیسا مکمل کیسا کرنا ہے. یہ بات ہے کہ ہم یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتے, کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اظہار کیسے کرنا ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو اگر اس بارے میں جن کو نہیں معلوم ہے انہیں ہمیں بتانا چاہیے؟ بالکل بتانا چاہیے, کیونکہ معلوم ہونا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے, اور جو نہیں معلوم وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو معلوم ہونا ضروری ہے. اختیار میں کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر انفارمیشن یا علم ہونا ضروری ہے نا. جب تک نہیں ہوگا تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اپنے حالات اور واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو معاشرے میں آپ سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں دیکھتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ جو جیسے ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنی ایک پیمانہ ہم اپنی عمر کا ہی بنا لیتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے بڑے یہیں ہوئے ہیں آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, اسی ایک ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا تبدیلی آپ کو معاشرے میں نظر آئی, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اچھی چیزیں یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں, اور کیا ایسی چیزیں ہیں
جو نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ بھی ہماری معاشرے میں آ گئی ہیں، سوسائٹی میں ہمارے لوگوں کے اندر آ گئی ہیں؟ ایلون ٹفلر ایک وہ ہیں امریکن صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک بے ترتیب ہو گیا ہے، بے ہنگم ہو گیا ہے کہ اب ہم ایک طرح کے انتشار کا شکار ہو گئے. اور وہ کیا نام ہے ان کا، جیک ٹراؤٹ ہیں ایک، وہ انہوں نے کلچرل شاک کا ایک ٹرم استعمال کیا تھا. تو کلچرل شاک جو یعنی انٹرنیشنل جو ایک یلغار ہے، اس کی ثقافت کی جو یلغار ہے یا انفارمیشن کی جو یلغار ہے، اور اتنی تیزی سے بمبارمنٹ ہے کہ ہم سنبھل ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا ہے، کس چیز سے ہم نے استفادہ لینا اور کس چیز سے نہیں لینا، اور پھر کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے. تو ہم اس بات کو کیٹیگرائز، ہم اس بات کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کر پا رہے ہیں، دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں کیونکہ یلغار بہت زیادہ ہے نا. ہاں، انویژن بہت بڑی انویژن ہے. 24 گھنٹے ہم اسکرال کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم لاشعوری طور پہ کون سی چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے وہاں سے دیکھ کے اپنی لائف کو کیسے چینج کر لیا. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا، کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان پٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ان پٹ بہت زیادہ ہے اور اس تیزی سے ہے کہ ہم سنبھل ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی میں اب دوبارہ بات کروں گی کہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی دیکھیں، ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ رہی ہے، ہمارے پاس سارا علم ہے، ہمارے ایک فنگر کے اوپر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں، پوری دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے مطابق ہمیں کیا چیزیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں اور کیا نہیں ہیں. ہم اپنے معاشرے میں کس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں کس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، ہمارے ادب آداب کیا ہیں، ہماری حدود کیا ہیں، یہ سب ہمیں جاننا ضروری ہے. ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تہذیب کس چڑیا کا نام ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور کالز ہمارے پاس بہت ساری آ رہی ہیں، ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں بات کروں گی آپ سے تدریس کے حوالے سے. تو ایک پہلے کالر لے لیتے ہیں. کون ہے؟ ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ الحمدللہ، روبینہ کراچی سے. کون؟ تنزیلہ؟ روبینہ بات کر رہی ہیں. روبینہ کیسی ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پروگرام سن رہی ہیں؟ جی پروگرام بہت اچھا ہے. میں ان کو سلام کہوں گی. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی آپ سے کوئی سوال مطلب کرنا ہے؟ جی جی ضرور کیجیے. ایک تو آپ کو ایک شاعری سنا دیجیے گا، میرے آپ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کہ آپ زیادہ کس سے متاثر ہو کے شاعری لکھی ہے؟ شاعری میں کس سے متاثر ہو کے شاعری کا؟ صحیح. ہاں، شاعری میں کس سے متاثر ہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ کس شاعر سے متاثر کس سے متاثر ہو کے آپ نے شاعری لکھنا شروع کیا؟ صحیح. اچھا، کس سے متاثر ہو کے شاعری لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے روبینہ. ہاں بالکل، پروگرام سنتے رہیے، پھر بات کریں گے آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، بنیادی محرک تو ظاہر ہے فطرت ہی بنی تھی، کیونکہ میرے والدین بتاتے ہیں میں بہت خاموش بچی تھی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایسے بچے جو بالکل خاموش رہتے ہیں، گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کرتے اور باہر بھی جائیں، اسکول میں بھی. یعنی میرے والدین بتاتے ہیں اور خود میں نے بھی جہاں تک محسوس کیا یا مجھے یاد ہے کہ 9ویں جماعت تک میں بالکل خاموش بچی تھی، اور کلاس میں بھی اور گھر میں بھی بالکل خاموش. اور کھلونوں سے میں نے نہیں کھیلا. میں نے گڑیا کے کپڑے ضرور سیے، میں نے کھلونوں سے نہیں کھیلا. اچھا، گڑیا سے کھیلا نہیں کہ آبزرور تھی آپ. ہاں. اس کے بعد پھر میرے والد صاحب چونکہ اقبالیات پہ ان کا PhD چل رہا تھا ان دنوں میں، تو ان کی کتابیں انہوں نے، اور پھر ایسے بچے جو ہے نا وہ جو کھلونوں سے نہیں کھیلتے، پھر وہ ان کا کہیں نہ کہیں تو رجحان جاتا ہے. تو پھر میرا رجحان کتابوں کی طرف. ہمارے گھر میں نونہال اور وہ آتا تھا تعلیم و تربیت، تو وہ ہم چھین کے پڑھتے تھے، ہم سب بہن بھائی نا. تو ہاں، تو اس میں جو نظمیں ہوتی تھیں وہ میں شوق سے پڑھتی تھی. بس وہیں سے پھر میں نے 9ویں جماعت سے پہلا شعر کہا تھا، اور پھر وہیں سے سلسلہ. یہی محرک بنا آپ کی شعر. جی، کتابوں سے ہی متاثر ہوئی، کتابوں سے ہی. ٹھیک ہے روبینہ، آپ کو سوال کا جواب مل گیا. انہوں نے کہا کچھ سنا دیں، تو ایک چیز سنا دیتے ہیں. ہاں، ابھی پہلے ہم کال لے لیتے ہیں اور پھر. ہیلو. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ باجی، میں بات کر رہا ہوں شاکر علی ایریا سے. شاکر علی کہاں سے؟ آسٹریلیا. ایریا سے. اچھا.
जी जी शाकिर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम को भी सलाम कर रहा हूँ, जो मेहमान आई हुई है माशाल्लाह से बड़ी मालूमात दे रही हैं। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। मगर मेरा जो है किताब के हिसाब से ये है कि मैं फैजान सुन्नत काजी साहब की एक किताब, अच्छा, अब उससे ये फायदा हुआ दुनिया तालीम के आगे दीनी तालीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसकी औलाद इसके वालिदैन को मैयत का गुस्ल दे दे, नमाज जनाजा पढ़ा दे, उसकी मग़फ़िरत है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी, खबरों में खुद उतारा था। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और हमें जो है ना मैडम दुनियावी तालीम के आगे दीनी तालीम भी लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बराबर। ताकि कम से कम मालूमात तो हो ना आदमी को क्या है हमारा दीन क्या रहा है। जी बिल्कुल। और ये हमारी परेशानियां जो है दीन से दूरी है बाजी। ये इतनी परेशानियां, महंगाई, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दीन अल्लाह से है। अगर आप अल्लाह के नजदीक हो जाए सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब। जी, तदरीस के हवाले से ही उन्होंने बात की कि तालीम जो है वो हर तरह की हासिल होनी करनी चाहिए, चाहिए बिल्कुल, और होनी बिल्कुल। चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए, मालूमात भी होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। एक कॉलर और हैं, इनको भी देख लेते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिला बात कर रही हूँ। फहमीना मैम, कैसी हैं आप? हाँ राहिला, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इतने दिल फरेब मौसम में आपकी खूबसूरत सी हंसी सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह प्रोग्राम आपका। बहुत शुक्रिया। जी और जी ये माशाल्लाह शायरा साहिबा आई, नील अहमद नाम है इनका। जी जी नील अहमद नाम है इनका। माशाल्लाह बड़ा मुनफरिद नाम है इनका। आप जी। मैं पूछना चाहूंगी, जब ऑफ एयर हो ना तो बताइएगा कि आपका नाम किसने रखा, इसके मायने क्या है? जरूर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ दे, हर कदम पे कामयाबियाँ दे। आमीन। जी जी और मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो शेर होते हैं इनकी आमद होती है क्या? आमद जैसे मैंने देखा भी है। तो मेरी जो नानी थी उनके वालिद साहब वो बस बताती थी कि अचानक से वो कहते थे जल्दी से पहन लो शेर शेर शेर, ऐसे ही है। तो वो लिखा करते थे। उनकी होती सूफियाना शायरी। लेकिन ऐसा आपके साथ भी तजुर्बा हुआ है? ये मुझे प्लीज बताइएगा। और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तो हमने ना हमारे कॉलेज की एक स्टॉल था, वहाँ से एक किताब ली थी शेर की, मतलब शायरी की। उसका नाम था हिजर की कहकशां। सही। हिजर की कहकशां उसका नाम था। और जी जी, और उनके जो शायर थे उनका नाम था जुबैर राज। तो वो बड़े यंग से शायर थे और उनकी जो पोएट्री थी बहुत मयारी, बहुत अच्छी थी उसमें। और उसके बाद उनके ना कोई ड्रामाज वगैरह थे, उसमें भी वो शामिल किया गया उनको, उस शायरी को। और एक दफा मैंने शायरी के प्रोग्राम में भी उनको देखा था, पीटीवी पे वो आए थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो कहीं सुन रहे हैं या किसी को मालूम है तो बताएं क्या उनके आगे भी तसनीफ आई है या नहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया फहमीना मैम, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये जो है ना असल में हमारे जो कॉलर्स हैं ना, लिसनर्स जो हैं, अब मैंने देखा है कि शायरी जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ज़ाहिर बात है जो वो भी तो लोग ही हैं, इस माशरे का हिस्सा ही हैं जो कॉल करते हैं। और शायरी का जब बात आ रही होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा एक फ्लो बढ़ जाता है कॉल्स का। हेलो जी जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? हबीब अहमद, कराची। जी हबीब साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप खुसूसी हैं, इनको हमारा जी जी कहिए। और ये तमाम जगह पे खाना पीना और घर में रहने का टाइमिंग है। अच्छा, ऐसा है कि ना आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, तो आप जो भी कह रहे हैं ना वो बात समझ में हमें नहीं आ रही है। आप या तो अपनी जगह बदल लीजिए, थोड़ा देखिए, शायद सिग्नल का इशू लग रहा है मुझे। ठीक। जी आप कहिए, क्या कह रहे थे आप? हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है इनकी।
کوئی اور کالر اب ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو ہلو السلام علیکم باقی سیدہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ابھی سنیے گا میں کچھ کہنے والا ہوں تو آپ کے سر سے گزر جائے گی. جی جی. رانی قدر منی میل منی خیر راگلے خوشحال ہوتی آباد ہوتی. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نمر کامیابیاں درکار سادہ مور دپلار اور سادہ ملک سادہ وطن نم روشن شی. اچھا. اور اللہ تعالیٰ حج اور عمری سعادت نصیب تھا. اور اللہ تعالیٰ آگا کاروانا چلا اللہ تعالیٰ نے خوف ہوئی. یہ میری پیاری سی بہن جو میری 88.6 FM چینل پر بطور گیسٹ آئی ہے کہ میں نے ان کے لیے کہا ہے. ان کے لیے کہا ہے. کچھ دعائیں کہی ہیں آپ نے یہ تو میں سمجھ گئی ہوں لیکن باقی تو سر سے گزر گئی. ویسے میں نے جو دعائیں دی ہے جی میں اس کا ایک مختصر سا ٹرانسلیٹ کر دوں. جی کہیے. پیاری بہن آپ سے اللہ وہ کام لے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو. انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت بن جائے. اور اللہ آپ سے ایسے کام کروائے جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے پیرنٹس کا اور ملک کا نام روشن. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور باجی میں یہ کہوں گا کہ کچھ شاعری میرے اوپر بھی اگر ایک دو اشعار بنا کے پڑھنے. ایک رکشہ ڈرائیور اپنی بیٹیوں کو کتنا سجل کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا سکتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کی قابل بنے. جزاک اللہ. اللہ بہت شکریہ. جی جناب یہ ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں خان صاحب. اور ان کی میں ایک خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان کا جو فوکس ہے نا وہ بہت زیادہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم. زبردست. بس ان کی بیٹیوں کے لیے ایک نظم سناتے ہیں. ہاں تو دیکھیں نا ایسے لوگ ہی جو ہوتے ہیں نا وہ روشنی کا سبب ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور چراغ سے چراغ جلاتے ہیں. بالکل ایسے. تو صرف بیٹیوں کے لیے نہیں اپنی جو ان کی نصف بہتر ہیں یعنی ان کی جو خاتون ہیں بیگم صاحبہ ہیں ان کو بھی بہت سپورٹ انہوں نے کیا. اور ان کو جو ہے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے ان کو انہوں نے باقاعدہ وہ جو کام سیکھنا چاہتی تھیں ان کو سکھانے کے لیے بھیجا اور وہ پھر اسی کے ذریعے سے اپنا جو ہے ارننگ کرتی ہیں. تو دیکھیں نا ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں. ایسے نہیں ہے کہ سب برے ہی ہوتے ہیں سب اچھے. ایک کانٹراسٹ امتزاج ہر جگہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے ہمیشہ خان صاحب کی بات کرتی ہوں کہ جو اور لوگ بھی سن رہے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں. مثال ہیں وہ ایک. اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے پروگرام سنتا ہوں جو خواتین آتی ہیں ان کی بات چیت سنتا ہوں کہ وہ کس طرح بات کرتی ہیں کتنی پڑھی لکھی ہیں. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی اسی مقام پہ پہنچے. اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم یقیناً خان صاحب آپ کے لیے تو نہیں لیکن آپ کی بیٹیوں کے لیے ہم ایک نظم ضرور آج نیل ہمیں سنائیں گی. ایک تو یہ شاعری کی فرمائش تو ہمیں پہلے ہی ہو رہی تھی تو پھر ہو جائے. بالکل ہے نا. اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہی سب کچھ ہے. اپنی سوچ کو مثبت رکھیں کیونکہ آپ کی سوچ آپ کا عمل بن جاتی ہے. آپ کی سوچ آپ کے لفظ ہیں ظاہر بات ہے آپ لفظوں میں اظہار کرتے ہیں وہ لفظ آپ عمل بن جاتا ہے. عمل کو مثبت رکھیں وہ عمل آپ کی عادت بن جائے گی. بالکل. عادت کو مثبت رکھیے وہ عادت آپ کی اقدار بن جائیں گی. اقدار کو مثبت رکھیے وہی اقدار آپ کی پہچان بن جائیں گی. بالکل. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیے ایک عمل مسلسل ہے. بالکل. اور پہلا جو اس کا اسٹیپ ہے جو سوچ ہے پہلا قدم جو ہے وہ سوچ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی سوچ اچھی رکھیے اور انشاءاللہ آگے کے لیے اچھا بھی کچھ اچھا ہوگا. تو یہ اپنی بیٹیوں کے لیے جیسی سوچ رکھتے ہیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو ایک نظم ہے ان کی بیٹیوں کے نام اور پہلے بھی فرمائش آئی تو اس کے لیے. گم تو ہوتی نہیں گھٹاؤں میں گم تو ہوتی نہیں گھٹاؤں میں میری پہچان ہے فضاؤں میں. گم تو ہوتی نہیں گھٹاؤں میں میری پہچان ہے فضاؤں میں. سوچ کے پر اگر نظر آتے تم مجھے دیکھتے خلاؤں میں. واہ. سوچ کے پر اگر نظر آتے تم مجھے دیکھتے خلاؤں میں. جن کی منزل ہے آسمانوں میں
جن کی منزل ہے آسمانوں میں لوگ رکتے نہیں ہیں چھاؤں میں. بالکل. جن کی منزل ہے آسمانوں میں لوگ رکتے نہیں ہیں چھاؤں میں. میں زمیں پر ٹھہر نہیں پاتی، میں زمیں پر ٹھہر نہیں پاتی، ایک گھر ہے میرا ہواؤں میں. بہت اچھے. اور سب کو اڑنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو اڑنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ تو رکھا ہے ان فضاؤں میں. سب کو اڑنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ تو رکھا ہے ان فضاؤں میں. میں خلاؤں سے ہو کے آئی ہوں، میں خلاؤں سے ہو کے آئی ہوں، ایک چھالا نہیں ہے پاؤں میں. کیا بات ہے. اور ایک اور نظم ہے کچھ ایسے ہی تسلسل میں. باب عمر رائے گاں کو کھول دو، باب عمر رائے گاں کو کھول دو، جو تمہارے دل میں ہے وہ بول دو. باب عمر رائے گاں کو کھول دو، جو تمہارے دل میں ہے وہ بول دو. تم جہاں جاؤ وہاں پہلے سے ہو، تم جہاں جاؤ وہاں پہلے سے ہو، ہر فضا میں رنگ اپنے گھول دو. تم جہاں جاؤ وہاں پہلے سے ہو، ہر فضا میں رنگ اپنے گھول دو. خود کو اس قابل بناؤ کہہ سکو، خود کو اس قابل بناؤ کہہ سکو، یہ زمین اور آسماں بھی تول دو. خود کو اس قابل بناؤ کہہ سکو، یہ زمین اور آسماں بھی تول دو. بہت خوب، بہت خوب. یہ جو آخری والا شعر ہے نا آپ کا، ویسے تو یہ نظم اور یہ اشعار جو ہے ہم نے خان صاحب کی بیٹیوں کی نظر کیے تھے، لیکن تمام بیٹیوں بہنوں کے نام جو ہے نا یہ اشعار جو ابھی نیل نے کہے ہیں، اور میں میرے دل کی، نیل کے ساتھ ساتھ یہ میرے دل کی بھی آواز ہے، اور میں آپ کے لیے، یہ اپنی بچیوں کے لیے یہ میں کہہ رہی ہوں. خود کو اتنا قابل بناؤ کہہ سکو کہ کہہ سکو، یہ زمین اور آسمان بھی تول دو. خان صاحب نے چونکہ بات کی کہ آپ نے بھی ابھی بات کر رہی تھی تو کہ سب کو مل کے سپورٹیو ہونا چاہیے، تو چلو کہ اپنا حوصلہ بڑھائیں ہم، چلو کہ اپنا حوصلہ بڑھائیں ہم، چلو کہ سب کو ساتھ میں ملائیں ہم. ابھی سے ہار جیت کا خیال کیوں، ابھی سے ہار جیت کا خیال کیوں، ابھی تو ابتدا ہے مسکرائیں ہم، مسکرائیں ہم. بالکل. سبھی کو ایک زوال ہے عروج ہے، سبھی کو ایک زوال ہے عروج ہے، تو اس میں اپنے دل کو کیوں جلائیں، کیوں جلائیں ہم. بالکل ہم ہی تھوڑی ہیں. بالکل. وہ ہم کو دیکھتے ہیں ایک امید سے، تو آؤ سب کو کر کے کچھ دکھائیں ہم. یہ خان صاحب کی بیٹیوں کے لیے. بالکل. بابا ان کو امید سے دیکھ رہے ہیں، کر کے کچھ دکھائیں. وہ ہم کو دیکھتے ہیں ایک امید سے، تو آؤ سب کو کر کے کچھ دکھائیں ہم. اور یہ کائنات جتنی ہاتھ آ گئی، یہ کائنات جتنی ہاتھ آ گئی، اسی کے آس پاس جگمگائیں ہم. واہ واہ. اسی کے آس پاس جگمگائیں. مطلب یہ بہت ہی اچھا اشعار ہے انیل کے. حوصلہ بھی ہے جی، اور اس میں امید بھی ہے، اس میں ساتھ دینے کا یقین بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں قناعت بھی ہے. بالکل. کہ جو ہاتھ آ گیا ہے نا اس میں بھی خوش رہنا سیکھیں. بالکل ایسے. بہت اچھے، بہت عمدہ. واہ واہ، مزہ آ گیا جناب. اور ایک کالز جو ہے نا وہ مسلسل فون جو ہے نا وہ ٹنگ 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 بلنگ کر رہا ہے. تو بھائی آپ سے اگر کال ہی لیتے رہیں گے تو ہم مہمان سے بات کب کریں گے؟ چلیں ایک کال اور لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی مجھے واجد رمضان کہتے ہیں، سیدآباد بلے سنت. جی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ خیر سے ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سناؤ؟ جی جی میں ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جیسے انہوں نے کہا نا کہ نہ ہم انگلش بول سکتے نہ ہم صحیح اردو بول سکتے. ہاں ایسے ہی ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. بالکل. ہم جو ہے نا ہماری اردو خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے ہی. میں تو اس کے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ خیر کرے ہمارے اردو کے لیے. جی جی. اب جیسے انہوں نے ایک لفظ بولا تھا آسودگی اور غم. اب اگر جتنے بھی کالر آئے اگر آپ ان سے پوچھتے نا کہ آسودگی کے کیا معنی تو آپ کو نہیں بتا سکتے تھے. اور ابھی جو کالر بھی آئیں گے نا اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ آسودگی کے کیا معنی تو اس کو بھی نہیں بتائیں گے. وہ سمجھیں گے غم بو رہے ہیں، آسودہ ہو گئے ہم لوگ. مگر یہ معنی نہیں. آسودگی کے معنی خوشحال، بالکل ترقی. جی جی. اس کے یہ معنی نکلتے ہیں. مگر ہم لوگ اردو سے دور ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ آسودگی کے کیا معنی. ایسے ہی ہے. تو میں ان کو کہوں گا کہ اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے.
ان سے میں نے 2 سوال کرنے. ایک تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ کلر فیوریٹ کلر. اچھا جی. اور دوسرا ایک کھانے میں سب سے اچھی اور بہترین چیز کیا بنا سکتی ہیں؟ میرے کو تو پلاؤ پسند ہے. مجھے پلاؤ پسند ہے، یعنی میں پلاؤ بناؤں. اچھا چلو اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے، اور بیٹی اور میرا شاداب ظفر کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ کلر ظاہر نیلا پسند ہے. میرا نام نیل ہے تو نیلے سے بہت متاثر بھی ہوں اور بہت انسپائرڈ بھی ہوں، اور میری ساتھ کا حصہ ہی ہے. اور کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ نیل احمد کا مطلب، تو وہ میں وہ بھی بتاتی چلوں. یاد آ گیا مجھے کہ والد صاحب چونکہ اقبالیات پہ انہوں نے 2 ماسٹرز کیے تھے. پہلا ماسٹر ان کا انگلش لٹریچر میں تھا اور دوسرا پرشین میں، فارسی میں تھا. تو دونوں میں اقبالیات پہ ہی کام کیا، تو اقبال سے بہت متاثر تھے. اور میرے ہاتھ میں جو پہلی کتابیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اقبال ہی کی آئی تھیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ گھر میں دستیاب تھیں تو بابا نے پڑھنے کے لیے دے دی کہ اس کا رجحان ہے تو پڑھنا شروع کر دو. تو بہرحال تو وہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشگر. تو اس میں نیل کا جو وہاں سے انہوں نے مجھے نیل نیل پکارنا شروع کیا، اور پھر وہ جب اکثر مجھے پکارتے تھے تو پورا مصرع کہہ جاتے تھے. تو وہیں سے پھر میں پوچھتی تھی بابا سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو کہتے تھے بڑے ہو کے تو خود سمجھ آئے گی. اور پھر بڑے ہو کے ہم نے سمجھا، تو ذرا دیر سے سمجھ آیا لیکن بہرحال سمجھ آیا. اور نیل کا مطلب جو ہے وہ ظاہر دریائے نیل سے ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ دنیا کا طویل ترین دریا بھی ہے، اور اس کی ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اور اگر شاعرانہ مطلب دیکھیں تو اداسی. جی نیل کا مطلب. اور اس کے علاوہ بھی بڑی اہمیت ہے نیل کی، اور نیل کے ساحل جو ہے وہ ہمیشہ بڑی بڑی تہذیبوں کی گواہی انہوں نے دی ہے کہ ان کے کنارے پہ وہ آباد ہوئی ہیں، اور جو آج تک جنہیں یاد کیا جاتا ہے. بہت سی کتابیں بہا دی گئی تھیں. بالکل. بہت ساری تاریخ ہے. بہت ساری تاریخ ہے نیل کے اندر بھی اور نیل کے باہر بھی. بہت گہری تاریخ ہے. بہت گہری تاریخ ہے. تو جناب یہ تو نیل کا مطلب تھا. اور سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چیز اچھی پکا سکتی ہیں. میں چکن بریانی اور چکن کڑھائی میں اچھی بناتی ہوں، اور بہت چٹپٹی بناتی ہوں. میرے گھر والوں کو جب چٹپٹی چیز کھانی ہوتی ہے، ویسے تو میں کچن میں نہیں جاتی، آتا سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں آتا. گھر سوئی پکڑنے سے لے کے گھرداری ساری آتی ہے. یہ نہیں تھا کہ 3 ماسٹرز کیے اس کا مطلب ہے پڑھائی نہیں آتی، باقی کام نہیں آتے. اصل میں ہر کام آتا ہے. ایک تاثر جو ہے وہ ہمیشہ یہی آتا ہے کہ جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کرنے کے قابل نہیں ہے وہ گھر. لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اتفاق ہوا کچھ ایسے گھروں میں جانے کا کسی وجہ سے کہ وہ والدین فخر سے بتاتے ہیں اور بیٹیاں بھی فخر سے کہ ہماری بچی کو کچھ نہیں آتا، نوکر سے کام اچھا کروا لیتی ہے. تو اور برانڈیڈ یونیورسٹیز کے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پڑھتی ہے، فلاں پہ. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے معاشرے میں، تو آپ کس قابل آپ کی تعلیم. دوسری ایک بات ہوتی ہے، ایک سیلف سروائیول بھی ہوتا ہے. جی بالکل. اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی نہ ہو پھر آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ کام جو بھی سیکھتے ہیں، یہ جو آپ کی قابلیت ہوتی ہے، آپ کا ہنر ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے ہوتا ہے. مطلب آپ کی میں سمجھتی ہوں، دیکھیں آپ کو نہیں آتا تب بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو آتا ہے تب بھی آپ کو کرنا پڑے گا. تو جب آپ کوئی کام سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. سیلف ریکگنیشن یا آگہی یا کیا کہنا چاہیے، اپنی پہچان، یہ ساری باتیں اصل میں اس بات سے جڑتی ہیں کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ زندگی میں اچیومنٹ کی ہے یا بڑا نام ہے، اس کا ذہن زیادہ بڑا تھا. نہیں، اس کا ذہن بھی اتنا ہی تھا، اس نے استعمال زیادہ کیا، اس میں اتنی کیپیسٹی عقل کی جتنی آپ کے پاس ہے. ہم استعمال ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہے. تو آپ کو دراصل اپنی صلاحیتوں کا ادراک، جیسے اقبال بھی کہتے ہیں، اقبال کا فلسفہ خود ہی پوری زندگی گزر جاتی ہے. کبھی کبھی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کی کیا کرنے کے قابل ہیں، ان کے اندر کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے. اور اس بات کا ادراک حاصل کرنا کہ ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے. تو جب تک آپ معاشرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا نہیں کرتے، تعلق نہیں جوڑتے، یا تعلق جوڑنے کا مطلب ہے کام کرنا یا لوگوں سے کنیکشن بنانا یا فطرت کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرنا، تو دراصل اس وقت آپ اپنا ادراک کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو جان رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کیا میں معاشرے میں اس قابل ہوں کہ معاشرے میں دے سکتا ہوں یا معاشرے سے لے سکتا ہوں. تو وہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنائیں گے، اپنی ذات کو چھوڑیں گے. تو زندگی کا حصہ ہے، ہم اپنی ذات سے ہی نہیں باہر نکلتے، ہم صرف لوگوں سے لیتے ہی رہے. وہی تو کہہ رہی ہوں. پھر آپ کو جب آپ کنیکٹیوٹی بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے معاشرے میں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے ذمہ داری نہیں ہوتے، فرائض بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں بھی یہی سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ اگر کوئی ایک صفائی کرنے والا ہے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے صفائی کرنی نہیں آتی, تو پھر اس کا صفائی کرنے سے کے کام سے اس کا کیا تعلق ہے نا. کوئی کھانا پکانے والا ہے اور وہ کہے کہ جی مجھے کھانا پکانا نہیں آتا, تو پھر بھائی آپ کا تو جو کام ہے آپ کو وہی نہیں آتا. بالکل. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مرد کی کیا ذمہ داری ہے اس کو پتا ہونا چاہیے, عورت کی کیا ذمہ داری ہے اس کو اور ذمہ داری پتا نہ ہو, آتی بھی ہو کرنا بھی آتا ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر لاگو نہیں کی جاتی لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں. احساس یہ احساس والی بات جو ایک بیچ میں شاید آپ کو بھی یاد ہوگا, ایک بڑی لہر چلی تھی کہ جی میں کھانا گرم کر کے کیوں دوں اور میں یہ کیوں کر کے دوں. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہے. اگر میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو یا اپنے شوہر کو کھانا گرم کر کے دے رہی ہوں تو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اچھی طریقے سے کھانا کھا لیں. کوئی قانون ہے جنگل میں ورنہ, ہاں کوئی قانون ہے جنگل میں ورنہ یوں ہی چڑیوں کو آزادی نہیں ہے. یوں ہی چڑیوں کو آزادی نہیں ہے. بالکل قانون ہونا ضروری ہے. تو ہم جو خواتین یہ شور مچانا شروع کرتی ہیں جی ہمیں حقوق نہیں مل رہے, تو آپ جو کچھ کر رہی ہیں تو سوسائٹی نے آپ کو کچھ پرووائڈ کیا ہوا تو آپ کر پا رہی ہیں نا, ورنہ یہ آپ کو مہیا نہ کیا جاتا تو آپ کیسے کرتی. تو یہ بات غلط ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا. آپ کو شعور نہیں ہے, جو کچھ آپ کو مل رہا ہے آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. بالکل شعور نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ حقوق آزادی حقوق کی بات جب ہوتی ہے تو حقوق تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہمارا دین ہے, ہمارے نبی کا جو دین ہے اس میں عورتوں کے لیے بہت حقوق ہیں. جی بالکل. مسئلہ جو معاشرے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حقوق ان کو تفویض کیے گئے ہیں, ان کے لیے رکھے گئے ہیں, وہ انہیں دیے نہیں جاتے. بالکل. اور دوسری بات ایک اور نیل, ابھی میں نے پہلے بھی جیسے آپ سے بات کی کہ ہم آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں, خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ ہمیں اس قسم کی جو ہے نا حق تلفیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا. ورنہ بہت ہے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتی, بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں, خواتین کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے بھی آسان کرے, اور جو لوگ بھی اس کا باعث ہیں ان کی تکلیف کا, ان کو تھوڑی جو ہے نا وہ عقل دے. ایک کالر ہے ہمارے پاس, دیکھیں کہ اب کون ہے. ہیلو ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ نور جنت. جی کون؟ نور جنت. نور جنت. جی جنت. نور جنت. کیا بات ہے, کتنا خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ. جی بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا شو بہت اچھا آ رہا ہے. اچھا جی شکریہ. سوال جی کچھ کہیے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پروگرام کے حوالے سے؟ نہیں, لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ندیم بات کر رہا ہوں گارڈن سے. جی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. جی بالکل بہترین, اللہ کا شکر. پروگرام سن رہے ہیں آپ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بالکل سن رہا ہوں, اور سب سے میں سلام کروں گا. جی وعلیکم السلام. جی کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, آپ کا نام بہت اچھا ہے. بہت اور یہ جو دریائے نیل کی بات کی تھی آپ نے نا, تو یہ دریائے نیل پانی ہوتا ہے نا, جی یہ جنت کی طرف سے آتا ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. اس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے پروین شاکر کے علاوہ آج سے تقریباً جو ہے نا وہ کوئی 10-20 سال پہلے ایک شاعر خاتون سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا. جی تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی شاعرہ تھی وہ, منظر صاحب. کیا نام ہے؟ تو حجاب منظر صاحبہ. جی حجاب منظر صاحبہ, ماشاءاللہ بہت کیا بات ہے ان کی. جی بالکل. اور میں اس حوالے سے بھی ان کو جانتا ہوں کہ میں بلائنڈ سوشل ورکر کو ان کا بڑا ان سے ملنا ملاقات رہتی تھی.
जी जी। तो अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँ कि ये तो 20-25 साल पुरानी बात है, लेकिन अब जो खवातीन यंग खवातीन आ रही हैं, तो क्या उस किस्म की शायरी कर रही है कि जिस तरह आपकी जो हिजाब मंजर फायदा की शायरी थी, मतलब वो किस्म शायरी में ऐसे मुताबिकत रखते शायरी जो आजकल की यंग जो जनरेशन है वो कर रही है? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि आपका कोई मजमुआ जो है वो मुझे बताएं। अच्छा, ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपको बताते हैं, सुनते रहिए, और आपके दोनों सवालात का जवाब जो है ना फिर हम उसमें देते हैं आपको। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और अब जनाब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे हम जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब के साथ और मज़ीद और गुफ्तगू के साथ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। चलते हैं एक ब्रेक पे।